क्या मतलब क्या कह रहे हो? इमरान ने इस पर वाकई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, और मुझसे बुनियादी गलती यही हुई कि मैं आपका सूट पहनकर वहाँ चला गया और वो सब सूट देखते ही बुरी तरह बिगड़ गए कि ये क्या ओल्ड फैशन बूढ़ों वाला सूट पहनकर आ गए हो। हमारी बेटी तो नौजवान है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसकी शादी एक ओल्ड फैशन सूट पहनने वाले से कैसे हो सकती है। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि मैंने एक बूढ़े दर्जी पर उसकी बेरोजगारी पर रहम खाकर उससे सूट सिलवा लिया था, वरना मेरे पास तो जदीद तरीन फैशन के सूटों की कई अलमारियां भरी हुई हैं। लेकिन जनाब उन्होंने एक ना सुनी और मजबूरन मुझे बेनीलो नाराम वापस आना पड़ा। सुलेमान ने जवाब दिया। ये ओल्ड फैशन सूट था? कौन कहता है, ये तो इंतहाई जदीद फैशन का सूट था। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। यहाँ पाकिशा के लिए वाकई ये जदीद फैशन है, मगर सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो क्या तुम बर दिखावे के लिए क्रीमिया गए थे? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं क्रीमिया नहीं गया था, क्रीमिया वाले यहाँ बर दिखावे के लिए आए हुए थे और क्रीमिया के लिए ये ओल्ड फैशन हो चुका है, बहुत ओल्ड। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम किसी अक्रीमी लड़की से शादी करना चाहते हो? तुमने मुझे पहले बताया होता, मैं 1001 लड़कियां मंगवा कर तुम्हारे सामने पेश कर देता। हाँ, मेरा कीमती सूट पहनकर तुमने हराब किया। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने अक्रीमी लड़कियों का अचार तो नहीं डालना, मेरे वो किस काम की हैं? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर क्यों गए थे बर दिखावे के लिए? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन रहते अक्रीमिया में हैं और उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया था कि वो शादी करके दूल्हा को अक्रीमिया लेकर जाएंगे, जहाँ उस लड़की का जाती होटल है। सुलेमान ने जवाब दिया। तो तुम अक्रीमिया जाना चाहते हो? इसके लिए शादी का दर्द सर लेने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कल ही अक्रीमिया भिजवा सकता हूँ। शर्त यह है कि तुम मुझे पहले लिख कर दो कि तुमने अपनी हिसाब का तमाम तनख्वाहें, ओवर टाइम और बोनस वगैरह सब वसूल कर लिए हैं और तुम्हारा और मेरा हिसाब भी बाकी हो चुका है। इमरान ने बड़े शातराना लहजे में कहा। मुझे अक्रीमिया जाने का कोई शौक नहीं है, वो भी कोई मुल्क है। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे तो फिर गए क्यों थे इस लड़की से शादी करने? इमरान ने हकीकत में जिद होते हुए कहा। इश्तहार में लिखा हुआ था कि इस लड़की का ज़ाती होटल है, और इतना मुझे भी मालूम है कि वहाँ क्रीमिया में मुलाजिम वगैरह नहीं हुआ करते और इतना बड़ा होटल भी नहीं होगा, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वहाँ से यहाँ पाकिस्तान आकर अखबार में इश्तहार देते और शादी करने की। जाहिर है कहीं किसी साइड रोड पर कोई छोटा सा होटल होगा, इसलिए यकीनन वो लड़की ही इस होटल में खाने पकाती होगी। मैंने सोचा कि चलो उससे वहाँ के मुकामी खानों के बारे में तफसीलात मालूम हो जाएंगी, लेकिन मैरिज ब्यूरो में उसके हैरान बाप ने लड़की से मिलाने से ही साफ इनकार कर दिया कि मेरा सूट ओल्ड फैशन है, इसलिए मजबूरन में वापस चला आया। सुलेमान ने वजाहत करते हुए कहा। लेकिन तुम तो मुझे कह रहे थे कि लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इमरान ने कहा। ये तो उसके बाप ने कहा था, अब मुझे क्या मालूम, मैं इस लड़की से मिलता तो पता चलता। सुलेमान ने कहा। कितने पैसे लिए थे मैरिज ब्यूरो वालों ने तुमसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे थे। उन्होंने शायद मुझे अहमक समझ रखा था। मैंने कहा कि जब तक लड़की से नहीं मिलवाओगे एक पैसा भी नहीं दूंगा। सुलेमान ने जवाब दिया। क्या नाम है इस मैरिज ब्यूरो का? इसका फ़ोन नंबर भी बता दो। इमरान ने कहा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? सुलेमान ने चौंक कर पूछा। ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी वही ओल्ड फैशन सूट पहनकर वहाँ जाऊँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर जाए, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं ज़रा बड़ी बेगम साहिबा को फ़ोन कर लूँ ताकि वो भी बड़े साहब के साथ वहाँ पहुँच जाएं, आखिर उनके इकलौते बेटे की खुशी है। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा और मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन सेट की तरफ बढ़ने लगा। अरे बस ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरी तरफ से इजाज़त है। तुम मेरा जो सूट चाहो पहनकर चले जाना, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। इमरान ने बेख्तियार बौखलाए हुए लहजे में कहा। फीस भी आपको देनी पड़ेगी? सुलेमान अब बाकायदा शराइत मनवाने पर उतर आया। बिल्कुल दूंगा, लेकिन अम्मा अब्बी को फ़ोन ना करना, वरना मैरिज ब्यूरो की बजाय मुझे कफन दफन करने वालों की खिदमत हासिल करने पड़ जाएंगी। इमरान ने कहा। तो सुलेमान इस तरह मुस्कुराता हुआ फाथाना अंदाज में कमरे से निकल गया जैसे हफ्ते अकलीम फतह करने जा रहा हो। पूरा ब्लैकमेलर बन गया है ये तो, अब इसका कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो इसके इलाज के बारे में मजीद कुछ सोचता, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अगर आप मैरिज ब्यूरो से बोल रहे हैं तो सॉरी, मेरे पास भी ओल्ड फैशन सूट ही है। इमरान ने रिसीवर उठाते ही कहा। उसने जानबूझकर मैरिज ब्यूरो का हवाला दे दिया था। तुम्हें मैरिज ब्यूरो की खिदमत हासिल करने की क्या जरूरत पड़ गई है? दूसरी तरफ से कर्नल अफरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। जब पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की तरफ तवज्जो करनी छोड़ दें तो बेचारे मुरीद को मैरिज ब्यूरो का ही रुख करना पड़ता है। इमरान ने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा। और दूसरी तरफ से कर्नल अफरीदी के बेख्तियार हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तुमने ज़बरदस्ती मुझे पीरो मुर्शिद का खिताब दे रखा है, वो तो बड़े अजीम लोग होते हैं, मैं तो दुनियादार सा आदमी हूँ। कर्नल अफरीदी ने हंसते हुए कहा। फिर आपका नाम भी रजिस्टर करा दो मैरिज ब्यूरो वालों के पास। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कर्नल अफरीदी एक बार फिर हंस पड़ा। एक शर्त है कि अगर इस मैरिज ब्यूरो की मालिका पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो। कर्नल अफरीदी ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो अब पीरो मुर्शिद का यही काम रह गया है कि अपने मरीदों के माल पर भी नजर रखें। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? कर्नल अफरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पहले एक रकीब साहब काबू में नहीं आ रहे, 2 हो गए तो फिर बेचारा इन 2 के दरमियान ही हलाल हो जाएगा। इसीलिए जनाब मेरी तौबा, आपका नाम इस मैरिज ब्यूरो में किसी लिहाज से भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इमरान ने कहा तो कर्नल अफरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी मर्जी, ऑफर भी तुमने खुद ही की थी। कर्नल अफरीदी भी शायद लुत्फ ले रहा था। बेचारे सादा लो मुरीद को अब क्या मालूम था कि आजकल के वीर भी ऐसे हो सकते हैं। बहरहाल सुनाइए।
اسلامی سیکیورٹی کا چیف بننے کے بعد کوئی کیس بھی ہاتھ آیا ہے یا راوی بس چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں نے تو کئی کیس نپٹائے ہیں، خاصی مصروفیت رہی ہے، اس لیے تم سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا تھا، ابھی شاید نہ ہوتا، لیکن مجھے کیسی اطلاع ملی ہے کہ فون کرنا پڑا۔ دوسری طرف سے کنر افریدی نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیسی اطلاع؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ راڈان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن آج کل وہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے خاصی ہلچل پائی جا رہی ہے۔ فوجی حکمران جنہیں یہودی اور اقلیمی ایجنٹوں اور سرپرستوں کی درپردہ حمایت حاصل ہے، اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے وہ سخت خلاف ہیں۔ ان کے بقول وہ ملک کو رجت پسندوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، لیکن سب جانتے ہیں کہ جنہیں وہ رجت پسند کہتے ہیں وہ لوگ رجت پسند ہرگز نہیں ہیں، بلکہ مکمل اسلامی نفاذ کے حامی ہیں، جبکہ فوجی حکمران وہاں ڈکٹیٹرشپ اور غیر اسلامی معاشرہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان جماعتوں کو باغی قرار دے دیا گیا ہے جو اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ان میں ایک تنظیم بے حد فعال ہے، اس تنظیم کا نام گبالا ہے، چونکہ حکومت نے اس تنظیم کے ارکان کو چن چن کر ہلاک کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے یہ تنظیم زیر زمین چلی گئی ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ ایک شخص ابو نصر ہے۔ ابو نصر کو اسلامی نظام کے نفاذ کی علامت سمجھا جاتا ہے اور راڈان کے عوام اس سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ راڈان کے عام مسلمانوں کے نزدیک قومی ہیرو کا درجہ رکھتا ہے اور سیاسی طور پر بھی اس کی جماعت نے پہلے ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں جیت لی تھیں، لیکن ان انتخابات کو کینسل کر دیا گیا۔ حکومت ابو نصر کو سب سے بڑا باغی لیڈر سمجھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر ابو نصر کو ہلاک اور اس کی جماعت کو ختم کر دیا جائے تو ان کے خلاف تمام تحریکیں دم توڑ دیں گی۔ اسلامی کونسل چونکہ کسی بھی مسلم ملک کے خلاف اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکتی، اسی لیے وہ صرف تشویش کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن در پردہ وہ ان تحریکوں کو ضروری امداد مہیا کرتی رہتی ہے۔ یہ پس منظر میں نے تمہیں اسی لیے بتایا ہے کہ تاکہ تم اصل مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اسلامی کونسل کو خفیہ طور پر اطلاع ملی ہے کہ حکومت نے راڈان کی ایک مجرم تنظیم ڈانگولا کی خدمات ابو نصر کو ہلاک کرنے کے لیے حاصل کی ہیں۔ کیونکہ عوام میں بغاوت کے خوف کی وجہ سے کھل کر ابو نصر کے خلاف اس قدر سخت کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ڈانگولا نامی یہ تنظیم بہت طاقتور اور مؤثر بتائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی باوجود کوشش کے ابو نصر کو ٹریس نہ کر سکی۔ لیکن انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکیشیا میں ابو نصر کا ایک رشتہ دار سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری ہے، اس کا نام ابو عمیر ہے، اور ابو عمیر اور ابو نصر کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ابو عمیر کو معلوم ہے کہ ابو نصر کہاں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ تنظیم ابو عمیر سے ابو نصر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان معلومات کے بعد اسلامی کونسل نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابو عمیر تک ان لوگوں کو پہنچنے نہ دیا جائے تاکہ وہ لوگ اس سے ابو نصر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کر سکے۔ پاکیشیا میں یہ کام اسلامی سیکیورٹی کے ذمہ لگایا گیا تو میں نے فوراً حامی بھر لی اور اس لیے تمہیں فون کیا ہے۔ کیا یہ تم ذمہ داری لے سکتے ہو یا پھر میں خود پاکیشیا آؤں؟ کرنل فریدی نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے ساری تفصیل بتا دی۔ مجھے تھوڑی بہت معلومات تو حاصل تھی، لیکن اس قدر تفصیل کا علم نہیں تھا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں، میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا، عمران نے کہا۔ اگر تم کہو تو اسلامی کونسل کی طرف سے تمہارے چیف ایکس 2 کو تحریری طور پر درخواست بھی کر دی جائے۔ کرنل فریدی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اسے تحریری چھوڑ دست بدستہ گزارش بھی کی گئی، تب بھی وہ اسے سیکرٹ سروس کے دائرہ کار سے باہر کا کام کہہ کر صاف انکار کر دے گا۔ ان معاملات میں وہ بڑا کٹور آدمی ہے، لیکن علی عمران کا تو کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسے موجود ہیں جن پر سیکرٹ سروس کا دائرہ کار لاگو نہیں ہوتا، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایکس 2 کے نہرے اٹھانے کی؟ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران نے بے اختیار ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کرسی سے اٹھ کر وہ عقبی دیواری میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے یہ کام ٹائیگر کے ذمہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت ٹائیگر نہ جانے کہاں ہوگا، اسی لیے وہ اس سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور لا کر میز پر رکھ دیا، پھر اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو علی عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے سے، باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس وقت تم اپنے کمرے میں کیسے موجود ہو؟ اوور، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایک کام کے لیے آیا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون پر بات کر لیتا ہوں، اس میں ٹرانسمیٹر کی نسبت آسانی رہے گی، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ریسیور اٹھاتے ہی ٹائیگر نے کہا، تمہارے ذمہ کا ہم کام لگانا ہے، مجھے امید ہے کہ تم پوری ذمہ داری سے اسے سر انجام دو گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ راڈانی سفارت خانے میں ابو عمیر نام کا ایک فرسٹ سیکرٹری ہے، اسے راڈان کے ایک مجرم تنظیم کے افراد، اس کے رشتہ دار اور راڈان کے اہم قومی لیڈر ابو نصر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے ابو عمیر کی اس طرح نگرانی کرنی ہے کہ یہ لوگ اس تک پہنچ سکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، عمران نے کہا۔ لیکن باس، یہ کام تو ہو بھی چکا ہے، ٹائیگر نے مدھم سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ بھی ہو چکا؟ کیا مطلب؟ عمران کے لہجے میں یقینی حیرت تھی۔ باس، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کام میں آپ کو بھی دلچسپی ہو سکتی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ تمہارا راڈانی کے سفارت خانے سے کیا تعلق؟ عمران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اسے رالف کی کال سے لے کر چارٹر کمپنی کے خصوصی ایئرپورٹ تک جانے اور پھر وہاں سے واپس اپنے ہوٹل آنے کی پوری تفصیلات بتا دیں۔
میں اپنا میک اپ صاف کر کے ہوٹل آیا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ ویسے باس میں سخت شرمندہ ہوں، آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کی اس حرکت نے میرے دل میں اب بھی شدید غصہ موجود ہے، لیکن ان کے اس طرح نکل جانے کی وجہ سے میں بے بس ہو گیا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، جب سفارت خانے کا مسئلہ درمیان میں آیا تھا تو مجھے تمہیں اطلاع دینی چاہیے تھی۔ عمران کے لہجے میں غصہ تھا۔ مجھے افسوس ہے باس کہ مجھے اس کا خیال نہیں رہا۔ ویسے میں نے ابو عمیر کو ہلاک ہونے سے بچانے کی کوشش کی تھی اور مجھے رولف پر اعتماد تھا، لیکن ان لوگوں نے رولف کو بھی ہلاک کر دیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ تو بہت بری خبر ہے۔ اب تک تو ان دونوں نے ابو عمیر سے ملنے والی معلومات راڈان میں اپنے ساتھیوں تک فون یا ٹرانسمیٹر پر پہنچا بھی دی ہوں گی، اور ابو عمیر کی ہلاکت کی وجہ سے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ انہیں کیا معلومات ملی ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک درخواست کروں، ٹائیگر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیسی درخواست؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں فوری طور پر راڈان چلا جاؤں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہاں جا کر ابو نصر کا ضرور کھوج لگاؤں، اور اگر اس مجرم تنظیم نے اسے گرفتار کر لیا ہو تو اسے ان کی گرفت سے چھڑا لوں۔ اس طرح شاید میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، یہ تمہاری بس کا کام نہیں ہے۔ تم نے شاید یہ بات سوچ کر کہی ہے کہ مارٹن اور جیکب کا تعلق مجرم تنظیم سے ہے اور تم اس تنظیم کی وجہ سے آگے بڑھ سکو گے، لیکن یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ابو نصر کو فوری طور پر ہلاک نہیں کریں گے۔ وہ اس سے اس کی پوری تنظیم کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کریں گے اور اس کام میں انہیں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن جب تک تم ابو نصر تک پہنچو گے تب تک وہ لوگ اسے ہلاک کر چکے ہوں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تم ابھی ہوٹل میں ہی رہو، میں اس معاملے پر غور کر کے پھر تم سے بات کروں گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ کنف فریدی کو کال کر رہا تھا۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اسپاٹ سی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، کنف فریدی صاحب جہاں بھی ہوں ان سے میری بات کرائیں، عمران نے کہا۔ یس سر، بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہلو فریدی بول رہا ہوں، خیریت؟ چند لمحوں بعد کنف فریدی کی آواز سنائی دی اور عمران نے اسے ٹائیگر کی طرف سے ملنے والی رپورٹ مختصر طور پر بتا دی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب تک تو ابو نصر کو گھیرا بھی جا چکا ہوگا، دوسری طرف سے کنف فریدی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ابو نصر کو فوری طور پر ہلاک نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اسے گرفتار کیا جائے گا اور پھر اس سے اس کی تنظیم اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی، پھر اسے ہلاک کیا جائے گا، اور اس کام میں بہرحال وقت لگے گا۔ اسی لیے اگر ہم فوری طور پر ابو نصر کو برآمد کرنے کا کام شروع کر دیں تو شاید ہم اسے بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں، عمران نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، کچھ نہ کچھ وقت بہرحال لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو معلومات ابو عمیر نے انہیں دی ہوں اس پر عمل کرنے میں بھی وقت لگ جائے گا۔ اب ابو نصر کسی سڑک کے کنارے ہوٹل میں تو نہ بیٹھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اس پر کام شروع کر دیتا ہوں، تمہارا شکریہ کہ تم نے فوری اطلاع کر دی، کنف فریدی نے کہا۔ یہ غلطی چونکہ میرے آدمی سے ہوئی ہے، اسی لیے اس کا کفارہ بھی مجھے ہی ادا کرنا ہوگا۔ آپ ویسے بھی اسلامی سیکیورٹی کے چیف ہیں اور آپ وہاں سرکاری طور پر مداخلت کر ہی نہیں سکتے، جبکہ میں وہاں آسانی سے کام کر سکتا ہوں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ اس ابو نصر کے بارے میں آپ کے پاس جو معلومات ہیں آپ وہ مجھے بتا دیں، عمران نے کہا۔ بحیثیت سیکیورٹی چیف تو میں وہاں واقعی نہیں جا سکتا، کیونکہ راڈان اسلامی ملک ہے اور بظاہر یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور ابو نصر کو سرکاری طور پر باغی اور دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ میں عام حیثیت سے کام کروں گا، کنف فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے طور پر کام کروں۔ ویسے بھی آج کل میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مقصد تو ابو نصر کو بچانا ہے، لیکن کیا تم ٹیم کو ساتھ لے کر جاؤ گے؟ کیا تمہارا چیف X2 اس کی اجازت دے دے گا؟ کنف فریدی نے کہا۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران ہی اصل حقیقت میں X2 ہے، لیکن وہ ہمیشہ عمران سے اس انداز میں بات کرتا تھا جیسے عمران X2 کے تحت کام کرتا ہو، تاکہ عمران کا یہ سیٹ اپ لیک آؤٹ نہ ہو جائے۔ میں جوزف چوانا اور ٹائیگر کو ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، ویسے میں X2 سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ ٹیم بھیجنے پر رضامند ہو جائے۔ یہ بھی بڑا کھرا اور سچا مسلمان ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر کام کرتا ہوں، تم اپنے طور پر کام کرو۔ جہاں تک معلومات کا تعلق ہے تو مجھے صرف اتنی معلومات حاصل ہیں کہ اس مجرم تنظیم جس کے آدمی نے پاکیشیا میں کام کیا ہے اس کا نام ڈانگولا ہے، اور اس کے چیف باس کا نام بھی ڈانگولا ہی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت سراتو میں ایک ہوٹل پائن ٹری میں قائم ہے، اور ابو نصر کی تنظیم کا نام گوالا ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کسی کو علم نہیں ہے، البتہ اس تنظیم کا اہم رکن سراتو میں حرام روڈ پر واقع ایک بیکری جس کا نام راڈان بیکری ہے کا مالک عبداللہ ہے۔ میں اس عبداللہ کے ذریعے ابو نصر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کنف فریدی نے کہا۔ لیکن کیا ابو نصر آپ کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ کو حکومت کا ایجنٹ ہی سمجھے، عمران نے کہا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، ایک بار میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی پارٹی نے انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی۔ میں ان دنوں ایک کام سے وہیں راڈان میں ہی تھا، میں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ پھر مجھے سن کر یہ بے حد حیرت ہوئی تھی کہ وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ اصل میں وہ راڈان کی ملٹری انٹیلیجنس میں کافی عرصہ تک کام کرتا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے بارے میں بھی جانتا ہوگا، کنف فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اس عبداللہ والی لائن پر کام کریں، میں اس ڈانگولا والی لائن پر کام کروں گا، عمران نے کہا۔ کسی مخصوص لائن کے چکر میں مت پڑو، جس طرح بھی ہو سکے ہمیں اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔ ویسے میری فریکوینسی کا تمہیں علم ہے، اسی لیے تم مجھ سے وہاں رابطہ کر سکتے ہو، اور میں بھی اگر ضرورت سمجھوں گا تو تم سے رابطہ کر لوں گا، کنف فریدی نے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا۔ پھر ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا، چند لمحے بیٹھا، سوچتا رہا، پھر وہ کرسی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ آپریشن روم میں بلیک زیرو موجود تھا جو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد عمران کرسی پر بیٹھ گیا تو بلیک زیرو بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خیریت اب کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ایک اہم اور فوری مسئلہ سامنے آیا ہے، دراز سے وہ ڈائری نکال کر مجھے دو جس میں پتے وغیرہ درج ہیں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دوسری دراز کھولی اور پھر ایک سرخ جلد والی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے اسے کھولا اور اس کی ورگردانی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے بند کر کے میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے آفس پی اے کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سر دوسری طرف سے اسی طرح مدبانہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو سلطان بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، سر سلطان راڈان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او خیریت، تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ مسئلہ ہی ایسا ہے، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کرن افریدی کی کال، ٹائیگر سے ہونے والی گفتگو اور پھر کرن افریدی سے ہونے والی گفتگو کی خاص باتیں دہرا دیں۔ او یہ تو بہت برا ہوا، سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کا اس طرح قتل تو ہمارے لیے خاصا پریشان کن مسئلہ بن جائے گا، سر سلطان نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو بہرحال آپ سرکاری طور پر نپٹا ہی لیں گے، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ راڈان کے بارے میں پاکیزہ کی سرکاری پالیسی کیا ہے، عمران نے کہا۔ سرکاری پالیسی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سر سلطان نے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ حکومت پاکیزہ راڈان کی فوجی حکومت کے ساتھ ہے یا ان تنظیموں کے ساتھ جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، حکومت تو حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اس لیے سرکاری طور پر تو بہرحال ہم وہاں کی حکومت کے ساتھ ہیں، یہ تنظیمیں اور یہ ساری باتیں ان کے اپنے اندرونی مسائل ہیں اور سرکاری طور پر ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ سر سلطان نے بڑے سفارتکارانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر حکومت کو ان تنظیموں سے ہمدردی ہے تو پھر ان تنظیموں کے بارے میں حکومت کے پاس کچھ معلومات ہوں گی یا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوگا، عمران نے پوچھا۔ نہیں، حکومت کا ان تنظیموں سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ایسے رابطے رکھنے کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ سرکاری طور پر وہاں ان تنظیموں کی حمایت میں کوئی کام نہیں کر سکتا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، سرکاری طور پر ایسا کرنا حکومت کی پالیسی کے خلاف ہی ہوگا، سر سلطان نے واضح طور پر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر غیر ارادی سرکاری طور پر کام کیا جا سکتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم اس ابو نصر کو اور اس کی تنظیم کو حکومت سے بچانا چاہتے ہو، یہی مقصد ہے نا تمہارا، لیکن کیوں؟ یہ تو واقعی ان کا اندرونی معاملہ ہے، سر سلطان نے کہا۔ میں ذاتی طور پر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں اور بحیثیت مسلمان مجھے ان تنظیموں سے دلچسپی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے آدمی کی غلطی سے ابو نصر اور اس کی تنظیم کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ راڈان کی مسلم اکثریت کا ابو نصر ہیرو ہے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ذاتی طور پر تم جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن پاکیزہ سیکرٹ سروس سرکاری طور پر یہ کام نہیں کر سکتی، ورنہ اس طرح بہت سی بین الاقوامی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، آپ اس کی فکر مت کریں، عمران نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تک تم نے مجھ سے سرکاری پالیسی کے بارے میں گفتگو کی ہے اور بحیثیت سرکاری ملازم جو کچھ میں نے کہا ہے وہی سرکاری پالیسی ہے، لیکن اگر تم مجھ سے ذاتی طور پر بات کرو تو پھر میں بھی ذاتی طور پر ہی جواب دوں گا، سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو کیا اس کے لیے مجھے کسی اور فون نمبر پر بات کرنا پڑے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے سر سلطان بھی ہنس پڑے۔ عمران بیٹے، سرکاری پالیسی تو وہ ہوتی ہے جو بین الاقوامی تعلقات کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے، ورنہ حکومت پاکیزہ دراصل یہی چاہتی ہے کہ راڈان میں فوجی حکومت ختم ہو جائے، وہاں صاف ستھرے اور آزادانہ انتخابات ہوں اور پھر وہاں پارٹی کے عوام کی اکثریت حاصل کرے اور وہ راڈان میں قانون کی حکمرانی قائم کرے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر صاف ستھرے اور آزادانہ انتخابات ہو جائیں تو ابو نصر کی پارٹی ہی اکثریت حاصل کرے گی، کیونکہ ابو نصر راڈان کا قومی ہیرو بن چکا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابو نصر نے خفیہ طور پر تمام اسلامی ممالک سے رابطہ قائم کیا تھا، حتیٰ کہ اسلامی کونسل سے بھی اس نے رابطہ کیا تاکہ اسلامی ممالک کی مدد سے وہ حکومت پر قبضہ کر لے اور پھر وہاں آزادانہ انتخابات کروا کر اسلامی نظام نافذ کیا جا سکے، لیکن اسلامی ممالک نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے معذرت کر لی۔ اس سلسلے میں حکومت پاکیزہ سے بھی ابو نصر نے رابطہ قائم کیا، لیکن حکومت پاکیزہ سرکاری طور پر کسی بھی ملک کے اندرونی مسائل میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس لیے واضح انداز سے معذرت کر لی گئی۔ ابو نصر چونکہ راڈان کی ملٹری انٹیلیجنس میں رہا ہے، اس لیے اسے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات حاصل تھیں۔ اس نے یہ کوشش بھی کی کہ اگر حکومت پاکیزہ سیکرٹ سروس کو بھیج کر اس کی امداد کرے تب بھی اس کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی معذرت کر لی گئی کہ بہرحال پاکیزہ سیکرٹ سروس سرکاری ادارہ ہے، البتہ اس سے یہ وعدہ کر لیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کو اس کی امداد کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ وہ اس پر رضامند ہو گیا تھا کیونکہ اسے تمہارے متعلق بھی کافی معلومات حاصل تھیں، لیکن چونکہ وہاں سے کوئی صورتحال سامنے نہ آئی تھی کہ تم سے درخواست کی جاتی، اسی لیے میں خاموش رہا، لیکن اب تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد واقعی موقع آ گیا ہے کہ تم ابو نصر کی مدد کرو۔ ابو نصر نے اس کے لیے ایک خاص ٹپ دی تھی کہ اگر کبھی موقع آئے اور عمران صاحب اس کی مدد کے لیے راڈان آئے تو راڈان پہنچ کر وہ پارلیمنٹ کے سربراہ سردار خالد سے ملنے۔ سردار خالد ابو نصر کے سسر بھی ہیں اور درپردہ اس کی تنظیم کے لیے کام بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ پارلیمنٹ کے سربراہ ہیں، اسی لیے یہ امداد خفیہ طور پر کی جاتی ہے، لیکن وہ تمہاری مکمل رہنمائی کریں گے۔ ابو نصر نے بتایا تھا کہ جب تمہاری سردار خالد سے ملاقات ہو تو تم انہیں لفظ برگسا کا حوالہ دے کر اپنا نام بتاؤ گے اور وہ تمہاری براہ راست ابو نصر یا اس کی تنظیم سے بات کرا دیں گے، وہاں تمہاری مدد کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا کریں گے، سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
لیکن اگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں حکومت نے ابو نصر کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا تو؟ عمران نے کہا حکومت ایران ابو نصر کو ہلاک نہیں کر سکتی، وہ قومی ہیرو ہے، البتہ اس کے لیے تھوڑے سے سیاسی حالات بنانے پڑیں گے اور یہ کام میں کر لوں گا۔ سر سلطان نے کہا آپ کیا کریں گے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔